अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान मुसव्वर अली बलोच अपने प्रोग्राम कराची के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस प्रोग्राम में उन शख्सियात को जो है ना वो अपने साथ दावत देते हैं कि जिन्होंने कराची की खिदमत की मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी में, जैसे समाजी खिदमत हो गई और बिज़नेस क्लास से उन्होंने जो है ना वो कराची की खिदमत की। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, ये एक समाजी रहनुमा भी हैं और जो है मुमताज़ एक बिल्डर्स हैं, और इनकी जो कंपनी है वो 3 स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और ट्रेडिशनल बिल्डर्स हैं, और ये डेवलपर भी हैं, और वर्ल्ड मुग़ल फेडरेशन कराची के ये सदर भी हैं। तो इनसे जो है ना वो बात करते हैं, और ये मुख्तलिफ़ समाजी तंजीमों से वाबस्ता हैं, और मुख्तलिफ़ जो है ना वो खिदमत सर अंजाम देते रहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है मिर्ज़ा मकसूद बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आज हम आपके पास आए हैं, जो है आपने जो है आप जैसे लोगों ने कराची की बहुत खिदमत की, मतलब बिज़नेस के लिहाज से भी अगर हम देखें, और समाजी जो है ना वो शोबाजात में भी अगर हम देखें, तो आपने जो है वो कराची में कब से आबाद हैं? मुझे तकरीबन 34 साल हो गए। मैंने कराची से ही बीए किया है। कराची से मेरे वालिद साहब लेफ्टिनेंट कर्नल एडी ख़ान साहब हैं। हमारी तमाम फैमिली फ़ौज से वाबस्ता रही, गवर्नमेंट से वाबस्ता रही, और ब्रिटिश आर्मी से लेकर के हमारे वालिद साहब ने पाकिस्तान आर्मी में एक किरदार अदा किया है। और उनके नक्शे कदम पे चलते हुए हमने कारोबार को मज़ीद बढ़ाया है आगे। लोगों की मदद की, हेल्प की, जितनी हमारे वसात के मुताबिक रही। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज हम इस मकाम पे हैं कि हमें ये कहते हुए हार नहीं है कि हमने हज़ारों लोगों को घर दिए, हज़ारों लोगों की मुश्किलात में जो कमी की है हमने, और उनके साथ खड़े रहे। चाहे वो कश्मीर पे मसला हो या कराची के किसी भी मामलात में कोई मसला मसाइल हो, तो उनके साथ हम खड़े रहे और अपना काम करते रहे। अच्छा, सर ये बताइए, कराची में 34 साल, जैसे आपने कहा 34 साल से आप खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, इन 34 सालों में आपने मतलब क्या उतार चढ़ाव कराची में देखे? मैंने तो ये भी सुना है कि आप जैसे जो है ना मुहिब वतन लोगों को भी कराची छोड़ना पड़ा, तो ये भी एक दौर आया था। तो क्या इसके मतलब ज़रा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। सर बिल्कुल कराची छोड़ना पड़ा, और हमारे लिए मजबूरी थी ये कि 2012 में मुझे गोलियां लगीं और भत्ता मांगा जा रहा था। तो मैंने 3 गोलियां मेरे जिस्म से आर पार हुई। इससे पहले हमारे जनरल साहब थे, एयर वाइस मार्शल लतीफ़ टामरा साहब, उनको 17 गोलियां लगीं क्लिफ्टन के अंदर। हमारा एक प्रोजेक्ट है समबोर्ड इंटरनेशनल के नाम से, वहाँ पे हमारा मैन ऑफिस था। वहाँ उनको गोलियां लगीं और वो दुनिया से रुखसत हो गए। और बहुत बच बचा करके आज भी थ्रेड्स हैं, और आज भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं बहरहाल। और कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई मामला हमारे तरफ से होता है तो हम गवर्नमेंट से मदद लेते हैं। उसमें डीजी रेंजर्स हैं, उसमें आईजी सिंध हैं, सीसीपीओ हैं, और आला अफसरान हैं जिनसे हम मदद तलब करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मदद की गई है। हमारी अच्छा। इसी वजह से हैं यहाँ जो बैठे हैं। अच्छा सर, वो 34 साल उतार चढ़ाव, ग्रेजुएशन कराची से किया, ग्रेजुएशन करने के बाद अमली ज़िंदगी में आप मतलब कूद पड़े, तो क्या जो है ना अमली ज़िंदगी में पहला ऑप्शन ही आपका जो है वो यही मतलब बिज़नेस था आपका, जो ये डेवलपमेंट का और जो है ना ट्रेडिंग यानी रियल स्टेट का बिज़नेस, या कहीं और से आहिस्ता आहिस्ता होके आप ऊपर आए? इस ये कहानी भी ज़रा सुनाएं, क्योंकि जो भी सेलिब्रिटी हमारे पास आती हैं, नौजवान प्रोग्राम देख रहे होते हैं, वो सुनना चाहते हैं कि भी ये जो मेहमान हैं इनसे हमें क्या सबक मिल सकता है। नहीं जी, इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट लाइफ में जो काम थे उसमें हम स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत वर्क किया हमने। और सबसे पहले हमारा जो शोबा रहा है वो रहा है फलाई, लोगों की मदद करना। उसके बाद वालिद साहब के इंतकाल के बाद हमने इस काम को संभाला। 2001 के बाद हमने इस काम को बाकायदा तौर पे अंजाम दिया, और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं कराची के अंदर मसले मसाइल के साथ। मतलब ये जो काम था ये वालिद साहब का था, फिर आपने उसको संभाला? जी जी, वालिद साहब का था। उनके दोस्त थे आर्मी में और एयर फोर्स में, और तमाम गवर्नमेंट से रिटायर शुदा लोग थे जिनके साथ उन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया और ये काम शुरू किया। तो अल्लाह का शुक्र है, कामयाबी हुई उनको भी, और उनके बाद मैंने कोशिश की।
تو آپ نے والد کا جو یہ لگایا ہوا یہ درخت ہے اس کو جو ہے نا سرسبز و شاداب کیا یا اس کی شاخیں جو ہے نا وہ خشک ہونا شروع ہوئی؟ مطلب سمجھ گئے ہوں گے، مطلب اس کام کو بڑھایا یا والد صاحب آپ سے مطمئن تھے یا یہ کام آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح والد صاحب نے کیا تھا میں نہیں کر سکتا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، جس طرح ہمارے والد صاحب نے کیا ویسا ہم نہیں کر سکے، کوشش ہم نے بہت کی، لیکن یہاں کراچی کے ماحول کو دیکھتے ہوئے، کراچی کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں زیادہ تر وقت اپنی جان بچانے میں لگا، اپنے بچوں کو بچانے میں لگا، کاروبار کو دیکھنے میں اور ان کی مشکلات کو سنبھالنے میں یا ان کی مشکلات کو حل کرنے میں لگا، کیونکہ وہ بیسیکلی فوجی تھے اور ان کے پاس تمام وسائل تھے، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو ہم ان وسائل کی وجہ سے آگے بڑھ سکیں۔ تو کراچی کا جو آپ ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں اس دور کا، تو اس وقت جو آپ کو خدشات تھے یا آپ کی جان کو خدشات تھے وہ سماجی کام کرنے کی وجہ سے تھے یا ایز اے بزنس مین جو ہے نا وہ آپ کو خدشات تھے؟ آپ نے ذکر تو کیا بھتا، دیکھیں سماجی کام بھی ہے، آپ ورلڈ مغل فیڈریشن کے صدر بھی ہیں، تو یہ بھی کچھ سیاست تو ہوتی ہے، ووٹ وغیرہ یہ وہ کسی، تو یہ دونوں میں سے کیا تھا؟ سر بیسیکلی ہمارا جو کام تھا آل ورلڈ مغل فیڈریشن میں کچھ عرصے سے میں وہ وابستہ رہا ہوں، اس کے علاوہ تمام جتنی بھی سوشل میں ویلفیئر سے ہیں آرگنیشن ہیں ان کا میں ساتھ ہیلپ کی ہے، ان کی مدد کی ہے، گرین کراچی کے حوالے سے ہو یا ابن آدم کی طرف سے ہو یا کسی بھی جگہ اسٹوڈنٹ فورم کے حوالے سے ہو، تو یہ سب معاملات میں ہم نے حصہ لیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں صرف اور صرف سوشل کی وجہ سے ہوا، ایسا نہیں ہے، بلڈر کے حوالے سے اور بزنس کے حوالے سے ہمیں زیادہ تکلیفیں ہوئیں اور اس کا ہم کوشش کر رہے ہیں ابھی تک۔ اچھا، کون سے آپ کے ایسے پروجیکٹس ہیں مطلب جن کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے جن کو کہ یہ میرا جو ہے نا بڑے مطلب ان کو میں اپنی کامیابی کا عروج کہہ سکتا ہوں، یہ پروجیکٹس بڑے، تو ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کراچی میں کون سے ایسے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جو آپ نے کیے؟ سر کراچی میں سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے سم بورڈ انٹرنیشنل کے نام سے ایک بلڈنگ ہے جو کلفٹن کے اندر بلاک 2 کے اندر ہے، وہ کامیاب ہوئی اور اس کے اندر شاپنگ پلازا تیار ہوا اور باقاعدہ رننگ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس شارع فیصل پہ ایک ہمارا تاسمان کنسٹرکشن کمپنی جو مہران سٹی منگو پیر نیا ناظم آباد کے بالکل سامنے ہے، اس کے علاوہ ٹریڈیشنل بلڈر کے حوالے سے گلشن سرجانی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پروجیکٹ تھا اور ہے، اس کو مزید بھی ہم انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اس کے ڈیولپمنٹ کا کام کرا رہے ہیں، ہائی کورٹ نے ہمیں ریلیف دیا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں بہت ساری آسانیاں مل چکی ہیں، اسکوٹی مل چکی ہے رینجرز کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مزید آگے بڑھائیں گے اور کام کریں گے۔ جی ناظرین، جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کامیاب بلڈر ہیں اور بڑے بڑے پروجیکٹ انہوں نے کیے ہیں، ان کی جان کو خطرات بھی رہے اور انہوں نے گولیاں بھی کھائی، لیکن کراچی کی محبت پھر انہیں کراچی ہی میں کھینچ لائی۔ بات چیت کرتے ہیں لیکن وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں نہ جائیے گا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مصور علی بلوچ، آپ کے لیے لایا ہوں پروگرام کراچی کراچی۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ان شخصیات سے جنہوں نے مختلف شعبہ زندگی میں کراچی کی خدمت کی۔ ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا مقصود بیگ صاحب، اور جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں بزنس کی ان کے کہ انہوں نے یہاں پر کیا جو ہے نا اچیو کیا فرزند کراچی ہونے کے ناطے۔ اچھا سر، یہ تو آپ نے بتایا وقفے سے پہلے کہ آپ نے مختلف جو ہے نا وہ جو پروجیکٹس کے نام بتایا کہ وہ آپ کے کریڈٹ پہ ہیں، اب جو اپ کمنگ آپ کے جو مطلب پروجیکٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں، ذرا ہمارے ناظرین کی جو ہے وہ دلچسپی کے لیے بتائیے۔ سر المصور کے نام سے ایک پروجیکٹ گلستان جوہر میں ہے، وہ شروع کر رہے ہیں، اس کو مغل امپائر کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے ایک کوآپریٹیو سوسائٹی ہے جس کو ہم سٹارٹ لے رہے ہیں دے الکانی کے اندر، یہ انشاءاللہ کمنگ آپ کے پاس اسی سال میں نظر آئیں گے آپ کو۔ زبردست جی، دیکھیں تین جو ہے نا وہ نام ہے، ذرا غور کیجیے گا، مطلب مغل امپائر کے نام سے، کوآپریٹیو جو ہے نا وہ سوسائٹی کے نام سے، اور ایک ہے المصور کے نام سے۔ میرا نام مصور علی بلوچ ہے۔
تو سر نے جو ہے نا وہ مجھ سے متاثر ہو کے یہ جو ہے نا پروجیکٹ شروع کیا ہے تو یہ اچھا جی، یہ تو ہو گئے آپ کے اپ کمنگ جو ہے نا پروجیکٹس. سر ورلڈ مغل فیڈریشن، مطلب کیا ضرورت ایسی پیش آئی تھی اس تنظیم کو بنانے کی؟ سر کہ ویسے تو کہنے کو 876 سال مغل خاندان نے حکومت کی، اور ان کے چشم و چراغ ہوتے ہوئے ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس تنظیم کو جو پورے ورلڈ میں موجود ہے، جس کے سب سے بڑے جو ہمارے بانی ہیں ورلڈ کے چیئرمین پرویز علی مغل صاحب ہیں، پاکستان کے چیئرمین ہیں ذوالفقار علی مغل صاحب، کراچی کا پریزیڈنٹ میں ہوں مرزا مقصود احمد بیگ صاحب. ہمارے جتنے بھی رفقا میں عزیزوں میں جو لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے ان کا نام بتاتے ہوئے یا ان کا کردار دیکھتے ہوئے. مغل قوم کا پوری دنیا پہ ایک احسان ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا بھی کہنا ہے کہ اگر ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنایا تو مغلوں نے بنایا ہے، اور آج بھی ہمارے آباء و اجداد کی وہاں باقاعدہ وہ چیزیں موجود ہیں، چاہے وہ مقبرہ ہو، چاہے وہ تاج محل ہو، چاہے وہ کوئی باغ ہو، چاہے مساجد ہوں، تو یہ سب انہی کی وجہ سے ہے. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں ان کو سمیٹا جائے اور اپنی قوم کا نام روشن کیا جائے، اور اپنے غریب بھائیوں کی اور دیگر قوموں کی مدد کی جائے، ان کی قانونی اور مطلب یہ سمجھ لیں کہ ان کی ہیلپ کی جائے، ان کو ہر طریقے سے شعبہ جات میں سرکاری. تھوڑا سا آپ کو روکوں گا. مطلب پاکستان کے اندر بڑی شاندار عمارتیں جو ہے نا وہ باقیات میں شامل ہیں مغلیہ دور کے. ہمارے انڈیا سے ایک جو ہے نا وہ میں نے انٹرویو کیے ہیں، 22 اقساط میں نے چھاپی ہیں، جو ہے نا بہادر شاہ ظفر کے ایک نواسے ہیں وہاں پر، نواب شعیب خان. تو ابھی ان کا انٹرویو ابھی جاری ہے، میں وہ پوری کتاب بن رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی کتاب چھپے گی. ان کو رسائی ہے ان تمام تاریخی مقامات پر، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے نا وہ گورنمنٹ ان کو آنر بھی کرتی ہے، انڈیا کی گورنمنٹ، اور ان کو مختلف تقریبات میں بلاتی ہے. تو کیا آپ لوگوں کو بھی اس قسم کی کوئی سہولت اس گورنمنٹ نے دی ہے کہ آپ کو اپنے جو ہے نا آباء و اجداد کی جو ہے وہ بنائی ہوئی عمارتوں پر یا ان کے جو نام جائیداد ہیں ان کی کیا صورت حال ہے؟ اس کے متعلق بھی ذرا بتائیے، کوئی رسائی ہے؟ اور کیا آپ کو بھی گورنمنٹ جو ہے مختلف تقریبات میں جو مطلب ان مغلیہ خاندان کے توسط سے ہوں ان میں بلاتی ہے، یا باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کی اولاد کو، تو کیا آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری جتنی بھی یہاں پہ ہمارات ہیں، جتنی جگہیں ہیں، جتنے تفریح گاہیں ہیں، جتنی ان میں گورنمنٹ ہمیں اس کی سپورٹ نہیں کرتی، بلکہ ہم اپنے طور پہ ان کی تنظیم و آرائش کے لیے ہم کوشش کر کے وہاں ان کو بہترین رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہمارے کئی لوگ وہاں پہ اس وقت کام کر رہے ہیں، چاہے وہ سندھ میں ہو، چاہے وہ لاہور میں ہو، چاہے وہ کسی بھی جگہ ہو، پاکستان کے کسی کونے میں بھی ہو. بلکہ اب تو ترک کے صدر نے بھی یہ بات کہہ دی کہ اگر مغلیہ خاندان نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان نہیں ہے، اور اگر پاکستان کے اوپر کوئی احسان ہے تو مغلیہ خاندان کا ہے. ہمارے اس وقت تقریباً 32 کے قریب جنرل بریگیڈیئر ہیں، اور 54 کے قریب جو ہے وہ لیفٹیننٹ کرنل اور فل کرنل ہیں، کوئی میجر ہے، کوئی آئی جی ہے، کوئی ڈی آئی جی ہے. تو تقریباً کم سے کم یہ بڑے بڑے عہدیدار جو ہیں، جو نیب میں ہیں یا ادھر ادھر ڈپارٹمنٹ سے ہیں، تقریباً 500 کے قریب ہیں جو پاکستان میں ہیں. اگر یہ لوگ اگر ایک ساتھ شامل ہو کے اپنی اس تنظیم کو ہیلپ کرتے ہیں تو پوری دنیا میں سب سے بڑی تنظیم ہوگی، جن کے شہداء میں بھی سب سے زیادہ یہ ہیں، ملک کے ہمدردوں میں سے سب سے زیادہ یہ ہوں گے، اور جن کا نام آج نہیں، آج سے پہلے سینکڑوں سال پہلے بھی یاد رکھا گیا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس قوم کو یاد رکھا جائے گا. اچھا سے بہادر شاہ ظفر کے جو ہے نا وہ 18 بیٹے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اور انفارمیشن ہوگی وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہوں گی، اور ان کی 30 سے زیادہ بیٹیاں تھیں. تو پاکستان میں جو ہے وہ کس بیٹے کی اولاد زیادہ ہے یہاں پر؟ آپ اگر آپ کو کوئی اس کا، یا بیٹیوں کی اولاد زیادہ ہے، بیٹوں کی یا بیٹیوں کی؟ دیکھیں جی، تفصیل میں جائیں گے تو بہت بڑی کہانی ہے یہ، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا نہ ہم بتا پائیں گے.
اصل میں ایک بہت بڑی لڑی ہے، بہت بڑی یہ ہے، چنگیز خان ہے، ہلاکو خان ہے، اس کے علاوہ بہادر شاہ ظفر ہے۔ اس بہادر شاہ ظفر کی اولادوں میں سے بیٹیوں کی اولادیں ہیں، کیونکہ کئی شادیاں تھیں، کئی بیویاں تھیں ماشاءاللہ، ان کی اولادوں میں سے مختلف نام ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی میں اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس بیٹے کی اولاد زیادہ تھی، لیکن آپ نے واقعی صحیح کہا کہ یہ اس کے لیے تو ایک پروگرام جو ہے نا وہ یہ پورا 3 گھنٹہ اچھا سر، آپ جو ہے آپ کی یہ جو تنظیم ہے، آپ نے بتایا کہ آپ الٹا جو ہے نا وہ مینٹیننس کے لیے جو ہے نا حکومت کی ہیلپ کرتے ہیں مختلف جو ہے نا وہ ان چیزوں پر، اچھا تو پھر ان کی پراپرٹی بھی ہے اس پر بھی آپ دعویٰ وغیرہ نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں بس ہمارے بڑوں کو یاد رکھ ان کو جو ہے نا آپ آواز دو. آبا اجداد کی یہ یادگاریں ہیں، اور ان کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی ان کے جتنا بھی مطلب بلڈنگ ہے یا کوئی مساجد ہیں یا کوئی جگہ ہیں، تو ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے طور پہ یاد بھی رہے، یادانیاں بھی رہیں، اور ان کے جو بھی تنظیم و آرائش ہو اس میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ جی بڑی بہت شکریہ مرزا مقصود بیگ صاحب کا، آپ کا بڑا بڑا آپ نے جو ہے نا وہ ٹائم دیا ہمیں. آپ نے سنا ایک کامیاب جو ہے وہ بزنس مین اور سماجی ورکر، مختلف جو ہے نا وہ سماجی کام کرتے رہتے ہیں. ٹائم کم ہونے کی وجہ سے شخصیت تو ہمارے پاس ہمیشہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ جن سے جو ہے نا وہ آپ گھنٹوں بیٹھ کے بھی گفتگو کر لیں تو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. خیر ورلڈ مغل فیڈریشن کے کراچی کے یہ صدر ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کیا کیا کام یہاں پر جو ہے نا وہ یہ کر رہے ہیں سماجی خدمت کے حوالے سے. تو انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنے میزبان مصور علی بلوچ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. تو دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام کراچی کراچی.